खुदावंद तेरा शुक्र हो। नाइजा स्टेट, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी जिंदगियों में आप जानते हैं कि आज कोई अजीम काम होने वाला है यस्सु मसीह के नाम से। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए। और आज मैं पहली बार नाइजा स्टेट में ये करने जा रहा हूं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आज हमारे रहनुमाओं की मीटिंग है और हमारे तमाम रहनुमा जो हैं, जो तमाम कौमों में, तमाम ग्रोहों में, अफ्रीका में के तमाम मुल्कों में जो इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं रहनुमाओं के चर्चों में असर के लिए और रूह के अजूर के लिए। और हमारे तमाम जो मेंबर हैं और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं समझता हूं कि मैं उनको आके देखूं, यहाँ पर उनसे मिलूं। क्या ये ठीक है? तो इसलिए आज मैं 2 मैसेज सुनाऊंगा। पहला, मैं अपने रहनुमाओं से बात करूंगा। उसके बाद रहनुमाओं से बात कर लेने के बाद अल्लाही ज़हूर, उसकी कुव्वत, और फिर कुछ बहुत अजीम, बहुत अच्छा और बहुत ही अजीम, और जो जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, वो आपकी जिंदगियों पर आएगा यस्सु मसीह के नाम से। क्या मैं अपने उन भाइयों से कह सकता हूं जो वहां पर खड़े हुए हैं, जो लोग जाएं और कहीं पर बैठ जाएं। जितने लोग साइडों पर खड़े हुए, मैं चाहता हूं कि आप बैठ जाएं कहीं जहां पर आपको जगह मिला है, सवाए पुलिस वालों के और सिक्योरिटी वालों के। जल्दी करें। मैंने कहा कि आज मैं एक मैसेज रहनुमाओं के लिए होगा और उसके बाद मैं हमारी उम्मीदों के बारे में, जो आज आप में से कोई है जो यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कुछ, वो आपकी जिंदगियों पर आएंगी यस्सु मसीह के नाम से। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ खुदावंद, यस्सु मसीह के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की रहनुमाओं की इस मीटिंग के लिए, और तेरे उन तमाम रहनुमाओं के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं नाइजा स्टेट में और तमाम नाइजीरिया में, अफ्रीका के तमाम मुल्कों में और उसके बाहर। मैं खुदावंद दुआ करता हूं कि तू आज अपना जज्बा हमें बख्श और तेरे रहनुमाओं पर वो जज्बा आए यस्सु मसीह के नाम से। ऐ खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि जिंदा होने वाली ताकत, बहाल होने वाली ताकत, नई मखलूक बनाने वाली ताकत हर एक रहनुमा पर, हर एक वर्कर पर आए यस्सु मसीह के नाम से। हमारी समझ की आंखों को खोल ताकि हम तुझे देख सकें और तेरी उस बुलाहट को जान सकें जो तूने हमें बख्श रखी है, जो इख्तियार तूने हमें देख रखा है, जो हुक्म तूने हमें देख रखा है, जो हौसला तूने हमें देख रखा है, जो जज्बा तूने हमें दे रखा है। और प्यारे खुदावंद, जो तूने फतह वाली कुव्वत हमें बख्श रखी, अपने रहनुमाओं को बख्श रखता है खुदावंद, आज रात मैं दुआ करता हूं हर एक तेरा बंदा जागे। वो जो नीचे है, जो सोए हुए उठ जाए, वो जो थके हुए हैं वो कुव्वत पाए। तू अपने लोगों को जो कुव्वत देना चाहता है, जो तूने कुव्वत दी हुई है, वो हमारे हाथों से तेरा काम पूरा हो। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं। आज हम हिजकिय्याह 37 बाब और उसकी पहली आयत को देखेंगे। हिजकिय्याह 37 बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया, और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया, और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावंद, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, उन पर जाहिर कर, उन पर वजाहत कर और इनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो।
खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। और मैं कहता हूं कि नजा स्टेट वाले आमीन कहें। और मैं तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर ए आदमजात, और हवा से यूं कह कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि ए दम तू चारों तरफ से आ और उन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा हुए, वो जिंदा हुए, वो जिंदा हुए और अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। जब हम खुदावंद के इस काम को जो उसने हमें बख्श रखा है देखते हैं, हम अपने तमाम अराकीन को, अपने इस मकामी कलीसिया के अराकीन को, हमारे इस लोकल गवर्नमेंट में, हम अपने अराकीन को अपने इलाके में, हम अपने अराकीन को अपने सूबे में, हम अपने अराकीन को तमाम अक़वाम में, हम यहाँ पर हिजकिय्याह जो है इस्राइल को देखता है, उन पर वजाहत करता है, उनकी हालात की वजाहत करता है। यहाँ पर एक हमारे लिए सबक है बहैसियत रहनुमा, और कलीसिया के अराकीन के लिए भी एक सबक है। इस वजाहत के बाद खुदावंद उससे सवाल पूछता है, क्या ये हड्डियां जो कि बनी इस्राइल को जाहिर करती हैं, क्या ये जिंदा हो सकती है? क्या इनमें जिंदगी आ सकती है? और जो इनमें कुव्वत थी, जो उनमें रूह थी, क्या ये जिंदा हो सकती हैं? और हिजकिय्याह जवाब देता है। हिजकिय्याह जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वो इस्राइल के उन हालात को जानता था, वो जो बहुत खतरनाक थे। हिजकिय्याह कहता है, खुदावंद मैं कैसे जवाब दे सकता हूं, कैसे मैं जान सकता हूं, तू ही जानता है। फिर खुदावंद जवाब देता है, खुदावंद कहता है कि वो जिंदा होंगी, हमारा चर्च भी जिंदा होगा। जब हम मसीहत को देखते हैं, मसीहत के हालात को देखते हैं, ग्रो बाय ग्रो, और जब आप तमाम कलीसियाओं को इकट्ठा कर देते हैं, फिर आप वहां पर जिंदगी को देखते हैं, खुदावंद की जिंदगी को, मसीह की जिंदगी को और रूह की जिंदगी को, और फिर आप अल्लाही कुव्वत को देखते हैं कि पूरी कलीसिया जो है वो आगे बढ़ती है, जो खुदावंद ने उन्हें हुक्म दे रखा है वो आगे बढ़ती है। फिर आप अपने आप से पूछें और सवाल करें, क्या ये चर्च की जो हालत है, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हमारे मुल्क की कलीसियाएं जो है वो जिंदा होंगी और आसमान से कुव्वत उन पर आएगी, और वो आज जहां पर खड़े हुए हैं, आप जो हिजकिय्याह की जगह पर खड़े हुए हैं, और उस इख्तियार में जो खुदावंद ने आपको दिया हुआ है उसमें आप खड़े हुए हैं, और खुदावंद के कलाम को जैसा खुदावंद आप चाहता है आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो फिर ये हड्डियां इकट्ठा होंगी और फिर खुदावंद की कुव्वत जो है इन मरी हुई हड्डियों को जिंदा करेगी और कुव्वत देगी, और फिर कलीसिया पर वो खुदावंद की कुव्वत आएगी हमारी कलीसियाओं में यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद किसी को इस्तेमाल करना चाहता है। उसने आसमान से फरिश्तों को नहीं भेजा कि उनको
ان میں آ کر نبوت کرے ان سوکھی ہوئی ہڈیوں میں. اس نے براہ راست وہاں پر کچھ نہیں کیا. اس نے حزقیل کو وہاں پر بھیجا, وہ جو ان کا چرواہا ہے, حزقیل جو ان کا مبشر تھا, حزقیل جو ان کے لیے کلام سناتا ہے, حزقیل جو ان کا سفارش کرنے والا ہے, حزقیل جو ان لوگوں کی بحالی چاہتا ہے. وہ لوگ اس حالت میں نہیں رہنے چاہیے. حزقیل ان کا رہنما تھا کہ, اور آج خداوند کلیسیا میں ایسے ہی حزقیل جیسے رہنما چاہتا ہے جو یہ کہے کہ خداوند نے جو کام مجھے دیا ہوا ہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا, اور میں اپنے آپ کو ایک آلہ بنا کر خداوند کے ہاتھوں میں دوں گا تاکہ اس کلیسیا کو زندہ کیا جا سکے. ہم نے جو ابھی جو قصہ پڑھا ہے, جو پوری ہم نے بات پڑھی ہے, آپ لوگ یہاں پر اس کو جان چکے ہیں. اس میں دو باتیں ہم دیکھیں گے. پہلی بات جو ہے حزقیل کے اس مشن کے بارے میں جو سوکھی ہوئی ہڈیوں کے بارے میں ہے. پہلی بات ابتدائی ترجمانی, اسرائیل کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے, اور وہ اسرائیل کے ان عہد کے لوگوں کو جن کے خداوند نے عہد دیا ہوا تھا, جو ابراہیم کی نسل تھے, اسحاق اور یعقوب کی نسل تھے. آپ 11ویں آیت کو دیکھیں, 37ویں باب کی 11ویں آیت کو. تب اس نے مجھے فرمایا, اے آدم زاد, یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں. دیکھ یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی, ہم تو فنا ہو گئے. دیکھیں, اس لیے ابتدائی ترجمانی یہاں پر ضروری ہے اسرائیل کے بارے میں. دوسری بات, موجودہ درخواست. جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جو پہلے لوگ تھے جو اس دنیا میں جو تھے, ابتدائی ترجمانی. اب ہم دیکھتے ہیں موجودہ درخواست, رومیو 15 باب اور اس کی 4تھی آیت. رومیو 15 باب اور اس کی 4تھی آیت. رومیو 15 باب اور اس کی 4تھی آیت. کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں. وہ امید, ان کے پاس امید نہیں تھی. آج بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاس امید نہیں ہے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہم مردہ ہو چکے ہوئے, ہم چلاتے ہیں. وہ لوگ, ان کے حالات جو ہے بہت خطرناک ہیں. کہ ہم جو حزقیل کی آج کی 37ویں باب میں جو پڑھ رہے ہیں وہی جو ہے موجودہ درخواست ہے آج کی کلیسیا میں. آج جو ہم بات کر رہے ہیں, سوکھی ہوئی ہڈیوں کی طاقتور فوج میں تبدیلی. آج ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں, سوکھی ہوئی ہڈیوں کی طاقتور فوج میں تبدیلی. کلیسیاں جو ہیں آج خداوند کی فوج بنے گی, فاتح مند فوج ہو گئی, وہ قوت والی فوج بنے جس کو کوئی ہرا نہیں سکے گا, جو رک نہیں سکے گی. کیونکہ خدا نے حزقیل سے کہا کہ آج یہاں پر بھی حزقیل یہاں ہے, حزقیل وہاں ہے, حزقیل وہاں ہے. یہاں سے حزقیل اٹھیں گے اور کہیں گے کہ آج میں یہ مقابلہ لیتا ہوں اور خداوند نے جو مجھے حکم دیا ہوا ہے میں وہ کروں گا. خداوند جہاں مجھے بھیجے گا میں وہاں جاؤں گا. ایک رہنما کی طرح میں ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کو زندہ کرنے کا ذمہ لوں گا یسوع مسیح کے نام سے. جب ہم اس رویا کو دیکھتے ہیں اور ہم ان تمام آیات کو دیکھتے ہیں تو 3 باتیں ہم یہاں پر سیکھیں گے. پہلی بات ہے بے دین لوگوں کے اجتماع کا المیہ. بے دین لوگوں کے اجتماع کا المیہ. دوسری بات, خدا کے بھیجے ہوئے ایلچیوں کا جذبہ. خدا کے بھیجے ہوئے ایلچیوں کا جذبے کا نمونہ, یا خدا کے بھیجے ہوئے ایلچیوں کا جذبہ, اس کے نمونے کو ہم نے دیکھنا ہے. جو خداوند نے انہیں کام دیا ہوا ہے, جو طاقت دی ہوئی ہے, ان کا رویا, ان کا فوکس. تیسری بات, عظیم لشکر کی
تبدیلی، ایک بہت بڑی لشکر کی تبدیلی. ہماری کلیسیا بھی تبدیل ہوگی، قوت ہماری کلیسیا میں آئے گی. اور پھر وہ لوگ جو بے آسرا ہے، جن کا سر ہے پیر نہیں، اور جو نہ وادی میں ہے نہ پہاڑ پر ہے، وہ قوت پائیں گے. اور آج وہی حکم جو خداوند نے حزقیل کو دیا تھا وہ آپ کو دیتا ہے کہ یہ کلیسیا یہ اس طریقے سے وادی میں نہ پڑی رہے. یہ جو متاثرہ کلیسیا ہے، جو سوکھی ہوئی ہڈیاں ہیں، ہم نے ان کو پہاڑوں کی بلندیوں پر پہنچانا ہے اور فتح دلانی ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے. یسوع مسیح کے نام سے ان پر قوت آئے گی. پہلی بات، بے دین لوگوں کے اجتماع کا المیہ. ہم دیکھیں گے حزقیل اور اس کے 37ویں باب کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت. خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا. اور دیکھ، وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھیں. وہ نہایت سوکھی تھیں. اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا تو ہی. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا؟ زور سے بولے، تو ہی جانتا ہے. دیکھیں اس اجتماع کو، یہ ان اسرائیلیوں کو دیکھیں کہ اور کس رستے پہ وہ چل رہے ہیں. تمام لوگ بے دین تھے، بے دینوں کا اجتماع تھا. وہ ان کے اندر دکھ تھا، پریشانی تھی، بدیاں تھیں، وہ مصیبتیں برداشت کر رہے تھے. اور اس طریقے سے کہ وہ ایسے تھے کہ جن کا سر تو تھا لیکن پیر نہیں تھے، اور نہ تو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھے، نہ وہ وادی میں تھے. وہ جو اسرائیل جو اسحاق، یعقوب اور ابراہیم کی نسل تھے، وہ ان کے پاس خداوند کے عہد تھے، خداوند کے وعدے تھے، خداوند کی قوت تھی ان کے اوپر، لیکن اب وہ سوکھی ہوئی ہڈیوں کی طرح تھے. کیا المیہ کی بات ہے، کتنا بڑا المیہ ہے. کیونکہ ان کے پاس خدا کی تعلیم نہیں تھی، اسی لیے خداوند ان کے پاس روح نہیں تھی، ان کے پاس تعلیم لے کے جانے والا کوئی نہیں ہے، اور خداوند کا کلام ان لوگوں تک پہنچانے والا نہیں تھا. ان تعلیم دینے والے پاسٹر اور خدا کے خادم ان کے پاس نہیں تھے. ہم دیکھیں گے دوسرا تواریخ 15 باب اور اس کی 3 آیت. اب بڑی مدت سے بنی اسرائیل بغیر سچے خدا، اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو بنی اسرائیل تھے، کیا آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ آپ سوچیں، آج کلیسیا کے بارے میں سوچیں. اگر آج مارٹن لوتھر آئے اور اس کلیسیا کو دیکھے، پروٹیسٹنٹ چرچ کو دیکھے، یہ وہ چرچ نہیں ہے جس کو میں نے چھوڑا تھا. اور اگر جان ویسلی واپس آئے اور آ کر دیکھے اس کلیسیا کو دیکھے، یہ وہ کلیسیا نہیں، وہ چرچ نہیں ہے جسے میں نے اپنے پیچھے چھوڑا تھا. اگر ڈی ایل موڈی واپس آج یہاں پر آئے اور آ کر دیکھے اور اپنے اس کلیسیا کو، ان کی سوکھے پن کو اور ان کی کمزوری کو دیکھے، اور ان لوگوں میں وہ روشنی نہیں ہے، تو وہ دکھوں میں رو پڑے گا. یہ لوگ بنی اسرائیل جو ہے اسی طریقہ سے بغیر سچے خدا کے تھے، اور بغیر سکھانے والے کاہنوں اور بغیر شریعت کے رہے. 5ویں آیت. اور ان دنوں میں اسے جو باہر جاتا اور اسے جو اندر آتا تھا متعلق چین نہ تھا، بلکہ ممالک کے سب باشندے بڑی اذیت میں تھے، کہ قوم قوم کے مقابلہ میں اور شہر شہر کے مقابلہ میں پس گئے، کیونکہ خدا نے ان کو ہر طرح کی مصیبت سے تنگ کیا. آپ ان تمام باتوں کو دیکھیں. جب دیکھتے ہیں
آپ ان کے اس غیر محفوظیت کو دیکھیں، ان کی غربت کو دیکھیں، کلیسیا کو دیکھیں کہ کلیسیا آج کس حالت میں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کلیسیا بڑھ رہی ہیں، کہ چرچ وہاں پر ہے، کلیسیا وہاں پر ہے، کلیسیا وہاں پر ہے، ہر جگہ پر کلیسیاں بڑھ رہی ہیں. اور جب آپ کلیسیاؤں کو دیکھتے ہیں، وہاں پر بدیاں ہیں، وہاں پر گناہ ہے، وہاں پر راست بازی نہیں ہے، اور وہاں پر راست بازی کی اور پاکیزگی کی قوت نہیں ہے وہاں پر. اسی لیے حزقیل نے جو کچھ یہاں پر دیکھا اس وادی میں، اور وہاں پر کچھ ایسی بات ہے کہ اس کلیسیا کو واپس گھمانے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ کلیسیا اٹھ کھڑی ہو، کلیسیا اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے، اور کچھ عظیم کام ان کی زندگیوں میں ہو، اور وہاں پر خداوند کا عظیم جذبہ ہو، اور لوگ ایک نئی قوم بنے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ. میں آپ کو بتاؤں کہ حزقیل نے وہاں پر کیا دیکھا تھا. پہلی بات، وہ مردہ اور سوکھی ہوئی تھی. وہ مردہ اور سوکھے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے، اور ان کی زندگی میں وہ کام نہیں تھے جو خداوند چاہتا تھا. ان کی زندگی میں بہت عرصے سے وہ سوکھے ہوئے تھے. وہ اچانک نہیں سوکھ گئے تھے، وہ بہت عرصے سے خداوند سے دور تھے. دوسری بات ہے غفلت اور بگڑے ہوئے لوگ. جب حزقیل بنی اسرائیل میں آیا، اور اس نے آ کر پہلے باب میں، دوسرے باب میں، 10ویں میں، 20ویں میں، 30ویں باب میں، 40ویں باب، 20ویں 30ویں باب میں وہاں پر خداوند کی کلام کو سنایا، اور پھر 37ویں باب میں آ گیا، اس نے خداوند کا کلام سنایا. اور لیکن ان کی زندگی پھر بھی ویسی ہی رہی، اور وہ بگڑے ہوئے اور غفلت زدہ ہی رہے. تیسری بات، وہ بکھرے ہوئے اور غیر محفوظ تھے. وہ غیر محفوظ تھے. کھلی ہوئی وادی میں کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ تمام بکھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ پر بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے جدا جدا تھے. اور حزقیل کہتا ہے، کہاں سے میں شروع کروں، کیسے میں ان کو اکٹھا کروں، کہاں سے میں شروع کروں. پہلی بات، وہ مردہ اور سوکھے ہوئے تھے. دوسری بات، وہ غفلت زدہ اور بگڑے ہوئے تھے. تیسری بات، وہ بکھرے ہوئے اور غیر محفوظ تھے. چوتھی بات، وہ خوش فہم اور خالی تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہیں، ہم ابراہیم کی نسل ہے، اسحاق اور یعقوب کی نسل ہے، ہم اس دنیا میں ایک نمبر ہیں، ہم نمبر 1 ہیں، ہم سب سے اچھی کلیسیا ہے اس دنیا کے، ہم عظیم چرچ ہے اس کلیسیا میں، اور ہم پاک کلیسیا ہیں. اور نشہ کرنے والے لوگ وہاں پر ہیں، بدی کرنے والے لوگ وہاں پر ہیں، زانی لوگ وہاں پہ ہیں، اور پھر بھی وہ خوش فہم کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، اور وہ خالی ہیں. پانچویں بات، کہ وہ سزا کے مستحق اور آسیب زدہ تھے. جب خداوند نے ان کو بھیجا، انہیں وہاں پر لے کے آیا، اور اب وہ بکھر چکے ہیں. اور اب تو ابلیس کے لیے ایک آزادی ہے، وہ آزاد ہے کہ وہ جس کو پکڑے اور جس پر حملہ کرے اور جس کسی کو تباہ کر دے. وہ گونگے اور بہرے تھے. اور یہ تو 37واں باب ہے. کیوں یہ 37واں باب ہے؟ حزقیل تو ان سے خداوند کا کلام سنا کر 37ویں باب تک آ گیا ہے. وہ گونگے اور بہرے تھے. اور 7ویں بات، وہ مفلس اور بد نصیب تھے. وہ اسی لیے خداوند یہ سوال پوچھتا ہے، حزقیل ان ہڈیوں کو دیکھ، اپنے لوگوں کو دیکھ، حزقیل بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو دیکھ، یہ ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کو دیکھ، یہ بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھ، کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور حزقیل 37ویں باب میں، اور پھر ہم اس سوال کو پھر دیکھیں کہ جو خداوند حزقیل سے پوچھتا ہے. 37واں باب اور اس کی 3 آیت، اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ جب ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں، جب خداوند آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں، سنیں، سمجھے. حزقیل کے پاس ان دنوں میں دانیل کی لکھا ہوا کتاب نہیں تھی، اس کے پاس ہوسیہ کی
कलाम बात नहीं थी, होशिया की किताब नहीं थी, रसूलों की बातें नहीं थी, पालूस और पतरस की बातें लिखी हुई किताबें नहीं थी। उसकी इल्म की महदूदियत की वजह से वो कहता है, ऐ खुदावंद मैं नहीं जानता, तू ही जानता है। लेकिन ये हड्डियां जिंदा होंगी? उसका जवाब ये है हाँ। इसका जवाब ये है ये जिंदा होंगी। इसका जवाब ये है ये लाजम जिंदा होंगी, क्योंकि खुदावंद खुदा का ये मंसूबा है और उसका मुतालबा ये है इसराइल में से, कि बनी इसराइल में से, खास तौर पर यहूदा के कबीले में से मसीह आएगा, और मसीह आएगा और वो लाजम आएगा, क्योंकि खुदावंद का जो मंसूबा है और जो उसका मकसद है वो ये चाहता था, और उसने अपने अहद में कहा कि ये हड्डियां इसलिए जिंदा होंगी, ये हड्डियां जिंदा होंगी। दूसरी बात, खुदावंद ने वादा किया था और उसने नबूवत की थी और उसने जाहिर किया था खुदावंद का वादा कि वो बनी इसराइल को बचाएगा। उसने नबूवत की हुई थी कि मैं बनी इसराइल की हिफाजत करूंगा, और उस वादे की वजह से और उस अहद की वजह से ये हड्डियां दोबारा जिंदा होंगी। तीसरी बात, क्योंकि खुदावंद का ये मंसूबा था, उसकी ये कुव्वत के, और उसने हुक्म दिया हुआ था, उसने ये फरमान जारी किया हुआ था, ये खुदावंद का हुक्म था, उसके मंसूबे में ये शामिल था, उसकी कुव्वत में ये शामिल था कि ये हड्डियां जिंदा होंगी। आज खुदावंद इस कलीसिया को, ये आज हम कलीसिया को जब देखते हैं, इसके हालात को जब हम देखते हैं, आज की कलीसियाओं के हालात को देखते हैं, और फिर हम अपने आप से जब ये सवाल करते हैं क्या ये कलीसिया जिंदा होगी? हाँ, ये कलीसिया जिंदा होगी और ये लाजम जिंदा होगी। क्यों? क्योंकि खुदावंद का ये मंसूबा है, और कि मैं इस पत्थर पर एक कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। हम जीती हुई तरफ हैं, हम जीती हुई तरफ है, क्योंकि खुदावंद का जो ये मंसूबा है, यीशु का जो मंसूबा है, यीशु का जो इरादा है, और वो चाहता है कि कलीसिया जिंदा रहे। उसने वादा किया हुआ है कि मैं वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा मैं अपनी इस कलीसिया को अपने साथ ले जाऊंगा। अगर कलीसिया इस तरह वादी में पड़ा रहेगा, सूखी हड्डियों की तरह, ना रास्त पड़ा रहेगा, ना पाक पड़ा रहेगा, तो खुदावंद किसको लेने आएगा? खुदावंद किसके लिए आएगा? खुदावंद ने वादा किया हुआ है कि मैं आसमान पर उठाने के लिए वापस आऊंगा, और उसने नबूवत की हुई है, नबूवत है यहां पर कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा, वो अपने पाक कलीसिया को, फतामंद कलीसिया को लेने के लिए आएगा, इसलिए कलीसिया जिंदा होगी। मैं चाहता हूं कि आप आमीन कहें। खुदावंद का यह मंसूबा है, खुदावंद की ताकत है, और उसने ये हुक्म दिया हुआ है, और यीशु मसीह कहता है कि अपनी कुव्वत के वसीला से, खुदावंद की कुव्वत के वसीला से ऐसा होगा, उसकी माफ करने वाली कुव्वत से, और मुर्दों को जिंदा करने वाली कुव्वत से, और फिर तमाम अबलीस के कामों को ना खत्म करने वाली कुव्वत से। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हुआ है कि मैं आऊंगा, मैं अपने इस मंसूबे को पूरा करूंगा, इस कलीसिया को मैं जिंदा करूंगा। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इस कलीसिया का हिस्सा हूं। यसाया 26 बाब और उसकी 19वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। यसाया 26 बाब और उसकी मैं 19वीं आयत को पढ़ूंगा। वहां पर लिखा हुआ है, तेरे मुर्दे जी उठेंगे। 19वीं आयत में लिखा हुआ है, तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। तुम जो खाक में जा बसे हो, जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उस ओस की मानिद है जो नबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। रूहानी
روحانی زندگی آج کلیسیا پر آتی ہے، کلیسیا کو نئی زندگی ملتی ہے. آج یہ جو اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا آج وہ کلیسیا کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ خداوند کا یہ مکاشفہ ہے کہ مردے لازم زندہ ہوں گے. ہم دیکھیں گے رومیو 11 باب اور اس کی 26ویں آیت. رومیو 11 باب اور اس کی 26ویں آیت. اور اس صورت میں اسرائیل نجات پائے گا. دیکھیں خداوند نے حزقیل سے یہ سوال کیا، اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اور پھر اس نے جواب دیا اپنی سمجھ کے مطابق. اور خداوند حکم جاری کر چکا ہوا ہے، خداوند کہہ چکا ہوا ہے اپنی خواہش کے مطابق کہ تمام اسرائیل جو ہے وہ نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا، کہ یہ جہان جو ہے وہ تباہ نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا. اور اس کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. یہ آئے ہم دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ میرا کیا حصہ ہے، میں نے کیا یہاں پر کرنا ہے، میں نے کون سے حصے کو ادا کرنا ہے تاکہ یہ جو کلیسیا ہے یہ خداوند پر ایمان لائے اور زندہ ہو اس قوت کے وسیلہ سے جو یہ کہتا ہے کہ میں زندہ کرنے والا ہوں، میں ان کو زندہ کروں گا. خدا کے بھیجے ہوئے ایلچیوں کا جذبہ. ہم حزقیل 37ویں باب کی طرف واپس آتے ہیں. حزقیل 37 باب اور ہم اس کی 4تھی آیت کو دیکھیں گے. خداوند نے جو حزقیل کو حکم دیا تھا، جو اس نے اختیار دیا تھا حزقیل کو، جو اس نے اختیار حاصل کیا تھا، اور جو خداوند نے ہمیں اختیار دے رکھا ہے اس کے مناد ہوتے ہوئے، روح جیتنے کے لیے رہنما ہوتے ہوئے، اب اس کے پاسٹر ہوتے ہوئے، اور ہم کو جو خداوند نے اختیار دیا ہوا ہے تاکہ اس نے جو ہمیں منتخب کیا ہوا ہے، چرچ کے رہنما بنایا ہوا ہے. حزقیل 37 باب اور اس کی 4تھی آیت. پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو. یہ یہاں پر جذبہ، یہاں پر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور یہ وہ روحانی نئی قوم بنتی ہے یہاں پر خداوند کی قوت سے، خداوند کے کلام سے. جب خداوند کا کلام ان سوکھی ہوئی ہڈیوں پر آتا ہے تو تمام سوکھی ہڈیاں زندہ ہو گئیں. خداوند نے مجھ سے کہا کہ تو ان پر نبوت کر، ان پر ظاہر کر، ان پر واضح کر اور ان سے کہہ، خداوند کے کلام بتا. خداوند کے کلام میں قوت ہے، خداوند کے کلام میں قوت ہے. ہم نے اس کو بتانا ہے تاکہ لوگوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کرنا ہے، خدا ان کے گناہوں کو بتانا ہے تاکہ وہ تبدیل ہوں تمام دنیا میں. ہم جا کر اپنی باتیں نہ کہیں، اپنا کلام لوگوں تک نہ لے کے جائیں، بلکہ وہ کلام جو خداوند نے لوگوں تک پہنچایا ہے اس کو بالکل اسی طریقے سے ان لوگوں تک پہنچائیں. دیکھیں 5ویں آیت. خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا، تمہارے اندر روح ڈالوں گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ تم زندہ ہو جاؤ گی. اور آج یہ خدا کے تمام لوگوں کے لیے نبوت ہے، خدا کے لوگوں کے لیے یہ نبوت ہے کہ ہر ایک خدا کا کلام جو ہے وہ مکمل ہوگا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. اور بھی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا
اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں، کہ میں خداوند ہوں۔ اس نے یہ حکم دیا، میں نے وہ اختیار دیا جو خداوند نے ہمیں آج اختیار دیا ہوا ہے، جو اس نے ہمیں طاقت دی ہوئی ہے، اس نے وہ ہمیں حکم دیا کہ جاؤ پوری دنیا میں جا کر خداوند کی خوشخبری کی منادی کرو، وہ اچھی لوگوں تک خوشخبری سناؤ، اور انہیں توبہ کی تعلیم دو کہ ہر ایک مخلوق، ہر ایک آدمی جو ہے وہ خداوند کو قبول کرے، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند ان کے ساتھ تھا، خداوند آپ کے ساتھ بھی ہو، ان کے ساتھ خداوند کی قوت تھی، خداوند کی قوت آپ کے بھی ساتھ ہو، اس کا مسا آپ کے ساتھ بھی ہے، اس کی قوت اور اس کی غلبہ پانے والی قوت آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند آپ کو قوت دیتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں عجیب کام ہوں گے۔ اور پھر 7ویں آیت میں اگر ہم 7ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے پس میں نے، اور اس نے اس کا جواب دیا، جو خداوند نے اسے کہا اس نے فرما برداری سے وہ کیا، جو خداوند نے اسے کہا اس نے وہی کیا۔ دیکھیں آج کلیسیا میں بہت سارے مسئلے ہیں، بہت ساری مشکلیں ہیں، اگر ہم کلیسیا کے رہنما ہیں تو ہم اٹھ کھڑے ہوں اور وہی کہیں جو خداوند نے ہمیں اختیار دیا، جو ہمیں اس نے کام دیا ہوا ہے، اور ہم فرما برداری سے خداوند کا وہ کام کریں، اور پھر اس میں دوسری چیزوں کو شامل نہ کریں، اپنی مرضی کو شامل نہ کریں، بلکہ اپنے جذبے کے ساتھ جو خداوند ہمیں دے رکھا ہے اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور جب ہم اس میں دوسری باتوں کو شامل کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کو شامل کر لیتے ہیں، تو اسی وجہ سے کلیسیا میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور آج ہمارے درمیان سے حزقییلوں کو اٹھ کھڑے ہونا ہے، حزقییل کو جذبہ لے کے اٹھنا ہے، اس قوت کو لے کر، پاک روح کی قوت کو لے کے اٹھنا ہے جو خداوند نے آپ کی زندگی میں دی ہوئی ہے، جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ تم نے وہ کام کرنا ہے، اور آپ نے اس قوت کو لے کر اٹھنا ہے، کوئی مفاہمت نہیں کرنی ہے، اور وہ کہنا ہے کہ میں یہ کروں گا، جہاں مجھے خداوند بھیجے گا میں جاؤں گا، اور جن لوگوں کے پاس خداوند مجھے بھیجے گا تاکہ میں اس کا کلام ان لوگوں تک لے کے جاؤں، میں وہیں پر جاؤں گا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے۔ ایسا ہی ہوگا، ایسے ہی معجزے ہوں گے زندگیوں میں، اور ایسے ہی بحالی کے معجزے ہوں گے، نئی زندگیوں کے معجزے ہوں گے لوگوں کے، خداوند کے لوگوں میں، اور خداوند کی کلیسیا میں یہ جذبے والے معجزے ہوں گے، ایک نئی زندگی کے معجزے ہوں گے۔ اور پھر ان پر جو ہے نسیں چڑھی، اور ان پر اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، اور ان میں دم نہیں تھا ابھی تک، اور ان میں ابھی تک دم نہیں تھا۔ جو دم ہے وہ پاک روح کو نمائندگی کرتا ہے، اور خداوند چاہتا ہے جب آپ خداوند کے سامنے آتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ آپ کے اوپر ظاہر کرے، وہ آپ کو بتائے۔ جب آپ خداوند کی کلیسیا میں آتے ہیں، خداوند خدا میں آ جاتے ہیں، اور اگر وہاں پر پاک روح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بے فائدہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند کا روح وہاں پر نہیں ہے، تو اس کلیسیا میں ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم پاک روح کے وسیلہ سے لوگوں کو آگے بڑھائیں اور ان کے گناہ ان پر ظاہر کریں، ہم ان کو چھپائیں نہیں، لوگ اپنے گناہوں کو یہاں وہاں چھپائیں نہیں، اور جب پاک روح آئے گا تو ان کو توبہ کی طرف لے کر جائیں، پھر وہاں پر تبدیلی ہوگی پاک روح کے وسیلہ سے۔ اور جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ تعلیم ہے۔ آپ کتنے کلیسیا میں آتے ہیں، کتنے لوگ پاک روح کے وسیلہ سے تبدیل ہیں، کیا کتنا ان کے اندر جذبہ ہے؟ آپ خدا ان کا کلام سناتے ہیں، لیکن لوگ جب تک ایک سچا جذبہ حاصل نہیں کرتے
کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر پاک روح جو ہے ان پر ان کے گناہ کو، ان کی بدیوں کو ظاہر کرتی ہے اور پھر ان کو توبہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پاک روح ان کی تصدیق کرتی ہے۔ پھر خداوند کا روح ہمارے درمیان کام کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یروشلم میں ٹھہرے رہو، جب تم قوت پاؤ گے، اور تمہیں خداوند کی طرف سے تمہارے پر قوت آئے گی، بہت دن نہیں لگیں گے، خداوند کی قوت آپ کی زندگی پر آئے گی، اور پھر جب تم قوت حاصل کرو گے، تو جب تم قوت پاؤ گے تو تم میرے گواہ ہوگے، یہودیہ، سامریہ اور یروشلم میں ہی نہیں بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ ہزیکیل ہے جو اس نے کیا۔ وہ خداوند کا ایک عظیم اعلی کار بنا اور ان تمام سوکھی ہوئی ہڈیوں میں اس نے نبوت کی، اور پھر ان کے اندر دم آیا اور وہ زندہ ہو گئے، اور آج ان سوکھی ہوئی ہڈیوں میں دم آئے گا تمہارے ذریعے، میرے ذریعے، اور یہ کلیسیا زندہ ہوگی۔ میں چاہتا ہوں آمین کی آواز سنوں آپ کی طرف سے۔ اور جب اس کے رہنما، اس کے منسٹر، اس کے لوگ، اس کے خادم جب مناد، مبشر جب ایسا سوچیں گے، خداوند کی سوچ کے مطابق سوچیں گے، اس کے خداوند کے فرما بردار ہوں گے، خداوند کی خدمت کریں، خداوند کا کلام لوگوں تک پہنچائیں گے جو انہیں بخشا گیا ہے، پھر عظیم نتائج نکلیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ عظیم نتائج نکلیں گے۔ کیا نتائج ہوں گے؟ پہلی بات، روحانی زندگی بحالی۔ دوسری بات، نئی مخلوق اور الہی قوت خداوند کی طرف سے جب ان کے اوپر آئے گی، اور تو ہڈیاں جو ہیں وہ نئی مخلوق بن جائیں گی۔ جو کوئی یسوع مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے۔ دیکھو کہ تمام پرانی چیزیں جاتی رہیں اور اب سب کچھ نیا ہے، اور ہر ایک چیز نئی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے بحالی، خداوند کا پاک روح کے کام جو، اور وہ کام جو ہمارے ذریعے کروانا چاہتا ہے، وہ اپنے کلام کی وضاحت کو جب ہم ایمانداری کے ساتھ اس کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جذبے کے ساتھ اس کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو پھر لوگ بحال ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہم اصلاح ہوتی ہے لوگوں کے اندر۔ وہ جو لوگ گناہوں میں گھرے ہوئے تھے، گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہوئے ہوئے تھے، اب وہ تبدیل ہو کر پاک روح کی قوت سے، خداوند سے ہاتھ سے ایک نئی مخلوق بنتے ہیں، نئی قوم بنتے ہیں۔ ان کے اندر ایک نئی زندگی آتی ہے، وہ نئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک نیا جذبہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج رات سے شروع ہوگا، آج رات سے ہی یہ شروع ہوگا۔ خداوند کے جو لوگ ہیں، جو اس کے رہنما ہیں، جب وہ ان 40 کو حزقیل کی طرح قبول کریں گے اور کہیں گے میں ہی وہ رہنما ہوں جس کے وسیلے سے یہ جذبہ آئے گا کہ لوگوں میں بحالی ہوگی، اور ہم جا کر خداوند کا کلام سنائیں گے، ان کے اوپر ظاہر کریں گے، ان کے گناہوں کو ان پر ظاہر کریں گے، تو پھر ایک عظیم بڑے بڑے کام ہوں گے۔ اور پھر ہے تبدیلی۔ تیسرے نقطے کی طرف ہم بڑھیں گے، عظیم لشکر کی تبدیلی۔ حزقیل اور اس کے 37واں باب اور اس کی 10ویں آیت، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ یہاں کوئی بیٹھا ہوا آدمی کو آمین کہنا چاہتے ہیں؟ تبدیلی، اور خداوند کے بہت بڑی فوج میں وہ تبدیل ہو۔ کیسی آرمی؟ پہلی بات، قوت والی آرمی۔ یہ جو آرمی جو ہے، یہ خداوند کی آرمی ہے، خداوند کی فوج ہے۔ جب خداوند نے چھوا، تبدیل ہوئے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خداوند کی وجہ سے ان میں قوت آئی، اور وہ قوت والی فوج ہے۔ ہماری کلیسیا بھی خداوند کی قوت والی فوج بنے گی۔ دوسری بات،
یہ دلیر فوج، ان میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، وہ ڈرنے والی فوج نہیں. اور وہ یہ سوکھی ہوئی ہڈیاں جو ہے، اے خداوند تو مجھے کلام دے اور میں وہاں پر جاؤں اور جا کر تیرا کلام تیرے لوگوں میں سناؤں اور ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کو تیری دلیر قوم میں تبدیل کروں اور تیرے لوگوں تک تیرا کلام لے کر جاؤں. اور تیسری بات، منور فوج. جب خداوند کا روح ان کے اندر آتا ہے، پاک روح ان کے اندر آتی ہے، وہ خداوند کے کلام کو جانتے ہیں، تو ان کے اندر روشنی آ جاتی ہے اور وہ منور فوج بن جاتے ہیں. اور پھر وہ نہ بجھنے والی فوج. اب وہ کمزور نہیں ہے، وہ چھپنے والے نہیں ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، اب وہ نہ بجھنے والی فوج ہے. اور پھر خدمت والی فوج. اور اب یہ وہ فوج جو یہ جان چکی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، اور اب ہمارا یہاں پر رہنے کی یہ وجہ ہے. کلیسیا کے رہنما اٹھے اور وہ اپنے اس مقصد کو جانے جو خداوند نے اسے دیا ہوا ہے، اور خداوند نے جو انہیں کام سونپا ہوا ہے، اور وہ اس قوت کو جانے، دلیری کو جانے، اور تمہارے اندر روشنی ہے اور تم اس خدمت میں مصروف ہو جو خداوند نے تمہیں دی ہوئی ہے. اور چھٹی بات جو ہے، پھیلتی ہوئی فوج. پھیلتی ہوئی فوج، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ جب ہم شروع ہوئے تھے تقریباً 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، ہم 10 تھے اور آج ہم 12 ہیں. نہیں، پھیلتی ہوئی فوج، پھیلتی ہوئی فوج. ساتویں بات، منادی کرنے والی فوج. یہ وہ خداوند کی فوج ہے جو اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اور حزقیل کی وجہ سے جو کلام ان لوگوں تک پہنچا تھا کہ حزقیل کو وہاں بھیجا گیا اور حزقیل نے جا کر وہاں پر تعلیم دی، اور خداوند کی پاک روح کی قوت سے جو آگے بڑھتے ہیں، اور یہ وہ منادی کرنے والی فوج ہے. اور یہ پھیلتی ہوئی عظیم فوج ہے. پہلی بات کہ جان فشانی کریں، ہم جان فشانی کریں. یہودا تیسرا، اس کی تیسری آیت، یہودا کی تیسری آیت، اس کا ایک ہی باب ہے، یہودا کی تیسری آیت. اے پیارو، جس وقت میں نے تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا. جان فشانی، ہم تمام خطاؤں کے خلاف جان فشانی کریں، ہم مفاہمت کے خلاف جان فشانی کریں، ہم جھوٹی نبوت کے خلاف جان فشانی کریں، ہم ٹھنڈے پن کے خلاف جان فشانی کریں. پہلی بات، جان فشانی کریں. دوسری بات، اصلاح کریں، ٹھیک کریں. اب یہ جو فوج ہے خداوند کے لوگوں کے پاس آگے بڑھیں اور جا کر ان کی اصلاح کریں اور انہیں ٹھیک کریں. جس آرمی کو خداوند نے کام دیا ہوا ہے، جس آرمی کو خداوند نے کھڑا کیا ہوا ہے، جن کو اس نے اٹھا کھڑا کیا ہے، ان کے پاس یہ خدمت ہے خداوند کے لوگوں کے اندر. زبور 94 اور اس کی 9ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں. جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ کیا وہ سزا نہ دے گا؟ یہ صلاح ہے. ہم جو رہنما ہے کلیسیا کے، ہم جب پاک روح ہمارے اندر آتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب قوت ہمارے اندر آتی ہے تو پھر ہم جان فشانی کریں لوگوں کے لیے، اور پھر لوگوں کی اصلاح کریں. اور پھر تیسری بات جو ہے، شرمندہ کریں. ہم پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب، پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت.
पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो नगा करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, कि दुनिया के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते कि अपने खुद तौबा की तरफ आए, वो अपनी गलतियों को नहीं जानते, अपने गुनाहों को नहीं जानते। हम उन तक जो है उनको जाहिर करें। और चौथी बात जो है बदलना, तब्दील करें। ज़बूर 51, ज़बूर 51, ज़बूर 51 और उसकी 13वीं आयत। 13वीं आयत। अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तहद रूह से मुझे संभाल, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ, आगे क्या लिखा हुआ है, तेरी तरफ रजू करेंगे। 5वीं बात, हम उन्हें मजबूर करें, हम उन्हें मजबूर करें कि वो खुदावंद में आए। 6वीं बात, हम उस फल को महफूज बनाएं। और 7वीं बात कि हम फतह पाएं। आज आप में कौन मौजूद है जो फतह पाएंगे? और आज आप में वो लोग हैं जो फतह पाएंगे। अपने कदमों पर खड़े हो जाए और खुदावंद से कहे, ऐ खुदावंद, तूने हमें बुलाया है, हम फतह पाएंगे, हम फतह पाएंगे। अपने कदमों पर खड़े हो जाए, खुदावंद से कहें। रहनुमा जो खुदावंद के आज मसा को हासिल करना चाहते हैं, और खुदावंद ने जो बनी इस्राइल में किया था वो आपकी जिंदगी में भी करेगा।